Assalamu alaikum. Today we are here to discuss about management strategies. We've already been discussing about what is autism, what are the myths and misconceptions, how is autism spectrum different from ADHD. So now we have reached to a point where it is very important to know how can we help an individual, a peer, a child, or a student to be better integrated into the society, in the classroom, or in social settings, who is going through these traits of spectrum. We have been asked multiple times through when we are there in the social situations or when we go to schools for visits. Generally, teachers आके बहुत concerned होते हैं कि वो क्या करें, parents बहुत ज़्यादा पूछते हैं. फिर अब एक latest trend जो आया है, which is very encouraging, कि स्टूडेंट्स आके ये पूछते हैं कि अगर हमारी क्लास में एक ऑटिज्म या स्पेक्ट्रम पर बच्चा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. इट्स अ वेरी वेरी encouraging point जहाँ पर we thought to talk about it. So we'll be talking about strategies in multiple directions. So today our focus would be on how can a teacher manage a child or a student who is on spectrum in a classroom setting. What are do's and don'ts which will help the autistic children perform better in the academic and the school setting. Assalamu alaikum. I'm Tahira Javed. I'm a consultant psychologist and a hypnotherapist. I'm working as a head consultant at Pehchan Clinic. Pehchan aims to provide mental health awareness by providing online resources and by hosting various workshops, trainings, and support group events. I am also affiliated with Integrated Health Services Children and Family Hospital as well as Institute of Medical Rehabilitation GH Islamabad. This month, we have on board Dr. Khurram Saleh, who is a consultant psychiatrist based in UK. His niche areas are autism spectrum disorder and ADHD. This month, we'll be hosting various videos related to autism and various aspects related to it. We would appreciate if you can drop your questions in the comment section that we can cater during the series of the videos related to autism. If you want to stay checked in with your mental health, you can subscribe to our channel and click the notification bell so that you're notified timely about all the upcoming videos. Our social media handles will be linked in the description box below. You can follow and like to stay connected to all the online resources being provided there. Thank you. First and foremost, जो एक बहुत मेजर चीज है, दैट इज इंक्लूजन. देखिए इंक्लूजन क्या है. अगर किसी भी बच्चे को किसी सेटिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए दैट इज कि उसको इंक्लूड करना है रादर देन एक्सक्लूड. देखिए हमने अब तक ये बात कर ली कि ऑटिस्टिक बच्चों के बहुत सारे मल्टीपल डिफरेंट ट्रेड्स हो सकते हैं, हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट होगा, लेकिन उनके कुछ स्ट्रेंथ्स भी होते हैं जिनको अगर हम यूटिलाइज करें तो हम उनको बहुत इफेक्टिव इंडिविजुअल्स बना सकते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हैं. देयर आर रिसर्चेस, देयर आर हिस्ट्री जो हमें ये शो करती है कि ऑटिज्म में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ्स भी होती हैं. तो अगर हम ये मानते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इन द एरियाज ऑफ देयर इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि हमें उन्हें स्कूल में, करिकुलम्स में, एकेडमिक्स में इंक्लूड करना है रादर देन कि हम उन्हें लेबल करके साइड पर कर दें. व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्लूजन दैट मीन्स कि वो नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल में जब एडमिशन्स लें, क्योंकि देखें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. 1 in 100, 1 in 50 डिपेंडिंग ऑन दी कंट्रीज स्टेटिस्टिक्स वेरी करें. अगर 1 in 100 को भी हम लें कि 1 in 100 चिल्ड्रन आर ऑटिस्टिक, तो देखिए बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे होंगे, वेदर दे आर डायग्नोज्ड और अनडायग्नोज्ड. तो इसका मतलब है कि हमें उन्हें अपने बाकी बच्चों के साथ इंटीग्रेट करना है, इंक्लूड करना है. So first and foremost, teachers should include them into multiple activities. उनको किसी न किसी टास्क में इन्वॉल्व रखें. अब जब हम ये बात करते हैं कि उन्हें इंक्लूड करना है, तो हम इंक्लूड कैसे कर सकते हैं. इंक्लूड करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं. आप उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं जो कि उनके लिए ईजिली करना पॉसिबल होगी. देखिए देयर वुड बी सर्टेन एक्ट्स जो शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं होंगे ना, बट देयर आर ट्रेड्स, देयर आर थिंग्स जो वो कर सकते हैं. अच्छा, अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए वन, योर ऑब्जर्वेशन विल मैटर अ लॉट.
اس کی پچھلی جو کلاس ٹیچر ہیں جس لیٹس سے وہ گریڈ 1 میں ہے تو جو پریویس ٹیچر ہیں آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس کے کیا اسٹرینگس ہیں, یہ کیا کر سکتا ہے. سو اس کی بیس پہ آپ اپنا ایک پلان سیٹ اپ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ کین یو ہیلپ دی چائلڈ بی انکلوڈیڈ ان دا سیٹ اپ. پیرنٹس سے ڈسکس کر سکتے ہیں, پیرنٹس اس کی اسٹرینگس پوچھ لیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے. سو اس طرح کی چیزیں میں آپ کو جو انفارمیشن ملے گی پیرنٹل ڈسکشن سے, پریویس ٹیچر سے اور آپ کی آبزرویشن سے, دیٹ ول ایکچولی ہیلپ یو کہ آپ بچے کو کیسے کلاس روم میں ملٹیپل ایکٹیویٹیز میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. ون ٹپ دیٹ از ٹو ہیلپ یو انکلوڈ دا چائلڈ از کہ ان کے کچھ اسپیسیفک انٹرسٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر انہیں ٹرکس میں یا فائر ایکسٹنگوشرز میں یا لیٹ سپوز کارز میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, تو آپ اپنی ایگزامپلز میں اپنے ایکٹیویٹیز میں ان کے انٹرسٹ کی چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ بچہ انکلوڈڈ رہے, اس کا انٹرسٹ رہے اور وہ آپ کی بات پہ فوکسڈ رہے. اسی طرح جب آپ اس کے لیے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں تو آپ اس کے انٹرسٹ کی چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس کے لیے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں تاکہ آپ اس کو انکلوڈ کر سکیں اور وہ آپ کے لیے پرابلم بننے کے بجائے آپ اپنے لیے بھی ایک سپورٹ رہے اور آپ کے لیے بھی. انکلوژن کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اپنے ویڈیوز میں کہ سینسری اوور لوڈ کی وجہ سے بچے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر کلاس روم میں بہت زیادہ کلرفل چارٹس لگے ہوئے ہیں, بہت زیادہ ڈسٹریکٹنگ ٹوائز پڑے ہوئے ہیں یا بہت زیادہ چیزیں اسٹیک ہوئی ہوئی ہیں تو یہ بچے ان سے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. تو جس کلاس میں آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یو ہیو اے اسٹوڈنٹ ہو از گوئنگ تھرو آٹزم اور از آن اسپیکٹرم, آپ اس کلاس روم میں سینسری اوور لوڈ کو منیمم کریں. کوشش کریں کہ وہاں پر لائٹس ایسی ہوں جو بچے کو کام کریں, ایک وارم انوائرمنٹ ہو. ڈو ٹرائی کہ وہاں پر جو چیزیں ہیں وہ منیمم ہو, والز بہت زیادہ کورڈ نہ ہوں. اگر چیزیں جو ہیں وہ اسٹیک کی ہوئی ہیں تو وہ کورڈ ہوں بجائے اس کے کہ بچے جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہوں. اٹس امپورٹنٹ کہ آپ ان چیزوں کو کور کرتے ہیں. جیسے لیٹ سپوز شیلف میں اگر آپ نے چیزیں رکھی ہیں تو آپ شیلف کو کور کر دیں, کورڈز یوز کر لیں, لیس چارٹس لگائیں, لیس کلرفل آبجیکٹس کو یوز کریں آن دا والز اینڈ کلاس روم ڈیکوریشنس. اچھا کلاس روم ڈیکوریشن میں اگین وہ چیزیں یوز کر لیں جو بچے کے انٹرسٹ کی ہیں تاکہ وہ وہاں پر زیادہ کمفرٹیبل ہو اور ان سے ڈسٹریکٹ ہونے کے بجائے وہاں پر انٹرسٹ لے. اس کے علاوہ آپ بچوں کو ٹرن ٹیکنگ ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں کہ اوکے ناؤ اٹس یور ٹرن, اب یہ نیکسٹ بچے کی ٹرن ہے, یہ اس ٹائم پہ آپ بولو گے. اس طرح کی چیزوں میں جب آپ انکریج کرتے ہیں, ٹرن ٹیکنگ سکھاتے ہیں بچے کو, تو وہ بہت زیادہ ایزیلی اپنی چیزوں کو کلاس روم میں مینج کرنا شروع ہوتا ہے. جہاں آپ نے سینسری اوور لوڈ کو مینج کیا وہیں پر بچے کو انکریج کریں ٹورڈز ٹرن ٹیکنگ. ٹرن ٹیکنگ کے ساتھ ہی ایک اور چیز جو امپورٹنٹ آتی ہے دیٹ از پازیٹیو ری انفورسمنٹ. ہم لوگ جنرلی کہتے ہیں کہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ یا پنشمنٹس کام کرتے ہیں, بٹ اسپیکٹرم میں پازیٹیو ری انفورسمنٹ زیادہ کام کرتی ہے. جو بھی چیزیں بچہ کرتا جا رہا ہے which are desirable, تو آپ فوراً اس کو ری انفورس کرتے جائیں پازیٹیولی. دیر آر وائٹل چانسز کہ وہ بچہ انہی بیہیویئرز کو ریپیٹ کرے گا جو ڈیزائربل ہیں, جن پر اسے ری انفورسمنٹس ملی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پازیٹیو ری انفورسمنٹس یوز کریں. ادر دین پازیٹیو ری انفورسمنٹس, آپ کی جو ڈائریکشنز ہیں where you're delivering a theoretical lecture or you're explaining an activity, بہت concrete, بہت direct ہونے چاہیے. اس میں figurative language یا بہت complex statements نہیں ہونے چاہیے, بہت clear, کیونکہ یہ black and white سمجھتے ہیں, بہت clear باتیں سمجھتے ہیں. آپ اگر sarcasm یوز کریں گے یا آپ جو ہے وہ abstract بات کریں گے تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. So it is important کہ آپ کی جو language ہے being teacher بہت clear, بہت ہی لائک اسٹریٹ ورڈز میں ہونی چاہیے. جو آپ چاہتے ہیں کلیئرلی اس بچے کو ایکسپلین کریں, شارٹر سینٹینسز میں کریں, اور تھوڑا سا آپ کو شاید پیشنس اس ریگارڈ میں بھی دکھانی پڑے گی کہ آپ کو ایک انسٹرکشن 1 سے 2 دفعہ 3 دفعہ شاید ریپیٹ کرنی پڑے گی ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف دا چائلڈ. کیونکہ آپ جب انسٹرکشنز کو ریپیٹ کریں گے تو اس کو زیادہ چانس ملے گا کہ وہ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر سکے, اور اس سے ریپیٹ کروا لیں, اس سے پوچھ لیں کہ وہ کیا انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, سو دیٹ کہ وہ آپ کو بھی کلیئر ہو جائے کہ اس نے آپ کی بات کو سمجھ لیا. اف ناٹ تو آپ اسے دوبارہ ایکسپلین کر دیں.
جب آپ اس کو بہت کلیئر ورڈز میں ایکسپلین کرتے ہیں تو کمیونیکیٹ کرتے کرتے ہی اگر آپ کو لگے کہ صرف ورڈز کام نہیں کر رہے, another thing that you can do is the visual images. آپ ویژولز یوز کریں. آپ اس کو کلیئرلی ایکسپلین کرنے کے لیے اب تو بہت ایزیلی ویژولز اویلیبل ہوتے ہیں, آپ ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں. اگر لیٹ سپوز آپ اس کو ہینڈ واشنگ سکھانا چاہ رہے ہیں, سو یو کین یوز ڈفرنٹ ویژولس. کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس نے ٹیپ اوپن کیا ہے, سوپ لگایا ہے, پھر اس نے کلین کیا ہے, رنس کیا ہے, پھر ٹیپ آف کیا ہے, پھر اس نے ٹاول سے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ڈرائی کیے ہیں اور وہ آ گیا. سو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ویژولس کے تھرو اس کو سکھا سکتے ہیں. اور پلس جب آپ اس کو کوئی بھی چیز سکھا رہے ہیں تو اس ہر ایک پوائنٹ پر اسے پازیٹیولی ری انفورس کریں, اور ساتھ ساتھ ویژول پرومپٹس کو یوز کرتے جائیں گے تو بچہ بہت ایزیلی لرن کر سکے گا. اسی طرح کوئی اور چیز اگر آپ کلاس روم بیہیویئر سکھانا چاہ رہے ہیں تو you can use visuals to actually teach the classroom rules. اسی طرح visuals جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں آپ schedules میں, کیونکہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ scheduled اگر ان کا ڈے ہے تو وہ اس میں بہت زیادہ ایزیلی آپ کے ساتھ کمفرٹیبلی ڈے گزاریں گے. اگر وہ ایبسٹریکٹ ڈے ہے, کبھی ایک ایکٹیویٹی آ گئی, کبھی دوسری آ گئی, کبھی رینڈم چل رہا ہے, تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کوپ اپ کریں. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ ان کا ڈے پلان کریں, ان کو بتائیں پہلے سے کہ فرسٹ یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے. اب آپ ان کا ڈے اسکیجول کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا ایک مارننگ ٹائم ہوتا ہے جس میں لیٹ سپوز اگر اسمبلی ہے یا ویسے مارننگ پریئرز وغیرہ ہو رہی ہے, آپ نے بچے کو وہ پہلے سے بتایا, اس کے ویژولس دکھا دیے کہ وہ کیسے ہوگا. اس کے بعد اگر ان کا کوئی اور سرکل ٹائم ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کو پہلے سے پریپیئر کیا. انگلش کی کلاس ہے, اردو کی ہے, یا جو کلاسز بھی ہیں, آپ بچے کو پہلے سے بتاتے گئے کہ ایسے ہوگا, ایسے ہوگا, پھر یہ کریں گے, پھر یہ کریں گے, پھر اس ٹائم پہ یہ کریں گے. پورے دن کی ایکٹیویٹیز اس کی پلانڈ ہیں, اس کو پتا ہے. پلس آپ نے اس میں ساتھ ساتھ ویژولس کو یوز کیا تاکہ وہ ان سے فیملیرائز ہو جائے. اس کے لیے ایک دم سے اوور لوڈ نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا تھا, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. اچھا, دین دیر آر سرٹن ایکٹیویٹیز جو ایک دم سے بھی آ سکتی ہیں نا. اس کیس میں واٹ یو کین ڈو از کہ آپ بچے کو آہستہ آہستہ, جیسے کلاس روم میں اب کلاس روم چینج کرنی پڑ جائے تو آپ اسے پہلے سے بتانا شروع کر دیں. 1 ویک پہلے اس کا مائنڈ میک اپ کریں کہ ول گو ٹو اے نیو کلاس, اس کو ایک وزٹ کروا دیں, تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھا دیں تاکہ وہ اس نئی انوائرمنٹ سے فیملیرائز ہو جائے. اچھا, اگر بہت ہی سڈن کوئی ایکٹیویٹی آ جائے تو بھی آپ 2-3 منٹ لے کر اسے پہلے ایکسپلین کریں اینڈ دین ڈو ٹرائی کہ آپ اس کو وہاں پر کمفرٹ کریں. کوئی نہ کوئی چیز اس کو ایسی بتائیں یا اس کو اس سے فیملیئر کوئی امیج اس وقت بھی 2-3 منٹ میں دکھا دیں تاکہ وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائے. رائٹ, سو اس طرح سے وہ بچے ڈسٹریکٹ کم ہوتے ہیں, زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں اور اپنے اکیڈیمکس پر زیادہ اچھے طریقے سے فوکس کر پاتے ہیں. اچھا, جب آپ نے ویژولس کا یوز کیا, آپ نے ان کو پازیٹیو ری انفورس کیا, آپ نے اسکیجولس بنا دیے, آپ نے ان کے انٹرسٹ کو کیا, اسی طرح اب ان کی سوشل اسکل پہ کام کرنا ہے. سوشل اسکل پہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں پیئر ایکٹیویٹیز میں کر دیں تاکہ وہ بچہ پہلے ایک بچے کے ساتھ اپنے آپ کو کمفرٹیبل کر لے. پھر اس بچے کے ساتھ کریں جو کہ زیادہ ایمپیتھیٹک ہو, جو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو. اس بچے کو تھوڑا سا پہلے سے ایکسپلین کر دیں کہ اس نے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. سو جب کوئی بھی پیئر اکیڈیمکلی اسپیکٹرم کے بچوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا ایک ان کے لیے پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. بیکاز اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ فرینڈشپ کرنا نہیں چاہتے, ان سے ہو نہیں رہی ہوتی, وہ انیشیٹ نہیں کر پاتے. جب دوسرا جو ہے وہ بہت زیادہ انیشیٹ کرتا ہے, ان سے دوستی کرتا ہے, انہیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, تو ان کے لیے ایزیئر ہو جاتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں. تو پیئرڈ ایکٹیویٹیز کروائیں اسکول میں تاکہ بچے آہستہ آہستہ اپنے سوشل اسکلس پہ کام کر سکیں. اسی طرح سوشل اسکل ٹریننگ یا ایسے تھیوریٹیکلی اپنے کریکولم میں ایسی چیزیں ایڈ کریں جو ان بچوں کے سوشل اسکلس کے اوپر کام کریں, ان کی تھنکنگ ایبلٹیز پر کام کریں تاکہ یہ بچے زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں. کیونکہ ایز وی ہیو آلریڈی ڈسکس, اگر ان کے انٹرسٹ کے اوپر ہم کام کریں تو یہ بہت امیزنگ ریزلٹس دے سکتے ہیں. صرف ان کی اسٹرینتھ آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پیرنٹس سے ڈسکس کریں
تو اسی طرح بائی دی اینڈ بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پیرنٹس کے ساتھ بالکل ان کانٹیکٹ رہیں، انہیں ایکسپلین کریں اور جتنی حد تک ہو سکتا ہے ان بچوں کو انکلوڈ کریں اپنے کلاس روم سیٹنگز میں تاکہ ان کے بیہیویئرس کو مینج کیا جائے. شاید آپ کو سم ٹائمز انہیں 1-to-1 اٹینشن دینی پڑے، سو ڈو ٹرائی کہ وہ منیمم 1-to-1 اٹینشن سے اگر انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو please try to accommodate them rather than just labeling and excluding them, because we are the ones who can help these children be wonderful humans and be successful in life. Thank you.